हेलो दोस्तों, मैं टॉड लेविल हो। इस नशरियात को देखने का शुक्रिया। आज मैं आपसे अम्न के बारे में बात करना चाहता हूं, खास तौर पर खुदा के अम्न के बारे में। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ इंतशार, बेचैनी, बेतरतीबी, उलझन और खौफ है, और लोग अम्न की तलाश में हैं। हम जंग, लड़ाई और बहसो तकरार से थक चुके हैं, लेकिन इसका हल क्या है? हमें ये अक्ल से बालातर अमन कहाँ मिलता है? मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने मंशियात, शराब, मशरकी मज़ाहिब, फिरकों, हत्ता कि छुट्टियों और डिज्नीलैंड में तातीलात तक आजमा लिए हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करूंगा, अगर हम सच्चा अमन चाहते हैं तो सिर्फ एक ही जगह है जहां हमें रुजू करना चाहिए। आइए मैं आपको खुदा के कलाम से चंद आयात सुनाता हूं, और आप जहां भी हैं, रूहुल कुदस आपको इसी वक्त हौसला दे। दर हकीकत मैं नहीं जानता कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है, मुझे नहीं मालूम आपका हफ्ता कैसा गुजरा है, लेकिन गालिब इम्कान है कि दुश्मन आया और आपका सुकून चुरा लिया। खैर, ये सब अब बदलने वाला है, तो बस तैयार हो जाएं, आराम से बैठें और आज खुदा का कलाम अपने लिए कबूल करें, उसे गले लगाएं। इशाया बाब 26 की आयत 3 में लिखा है कि तू उसे कामिल सलामती में रखेगा, जिसका दिल तुझ पर कायम है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। खुदा आपको कामिल सलामती में रखेगा। मुझे ये लफ्ज कामिल बहुत पसंद है। हम मुकम्मल और भरपूर सुकून की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे इर्द गिर्द बम भी फट रहे हों। इसका मतलब यह है कि तूफान जोरों पर हो और हवाएं चल रही हों, लेकिन खुदा ने वादा किया है कि वो हमें कामिल सलामती में रखेगा, जिसका दिल उस पर कायम है। देखें, यही वो शर्त है जिसे पूरा करना जरूरी है अगर आप इस तरह के सुकून में चलना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सोचें इस पर, यानी खुदावन पर मरकूज रखें। ये बहुत आसान है कि हम अपनी नजरें यसू और खुदा के कलाम से हटा लें और अपनी मुश्किलात और अपने जज्बात पर लगा दे, और लोगों की बातों और हालात की खबरों पर लगा दे। लेकिन खुदा ने कहा है कि वो आपको कामिल सलामती में रखेगा जब तक आप अपनी सोचें उस पर मरकूज रखेंगे। और इसकी वजह यह है कि हम ऐसा क्यों करेंगे या करना चाहेंगे, जैसा कि इस आयत के बाकी हिस्से में लिखा है, वो ये है कि हम या वो इस पर भरोसा करते हैं। देखें, क्योंकि हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हम अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करेंगे। क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, वो हमें खौफ से आजाद रखेगा। क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, वो हमें दर्द, तकलीफ, बीमारी, मर्ज, फिक्र, परेशानी और इस्तिराब से आजाद रखेगा। क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, हम अपना रुख इसकी तरफ मोड़ेंगे, और खुदा का हमसे वादा है कि वो हमें कामिल सलामती में रखेगा। बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अगर आप ये नशरियात सुन रहे हैं और आप फिक्र, खौफ, परेशानी, इस्तिराब और तशवीश में मुब्तला हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सलामती खो दी है। और अगर आपने अपनी वो खुदा की सलामती खो दी है, जो हर समझ से बालातर है, तो उसकी वजह यह है कि आपने अपनी नजरें और जहन खुदावंद और उसके कलाम से हटा ली हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आपको हौसला दूं कि खुदा के साथ अकेले हो जाए। सिर्फ एक लम्हा निकालें और अपने अंदर वो छोटा सा बदलाव, वो छोटी सी इस्लाह करें और कहें, खुदावंद मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे कि मैंने दाएं बाएं देखा। खुदावंद मुझे माफ कर दे कि मैंने अपनी नजरें तुझसे और तेरी वादा से हटा ली। खुदावंद मुझे माफ कर दे। और खुदा ने कहा है कि अगर तुम अपना जहन इस पर कायम रखोगे, तो वो तुम्हें कामिल सलामती में रखेगा। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा सौदा है। मुझे भी इसमें शामिल करें। आइए मैं आपको कुछ और आयत पढ़कर सुनाता हूं। आप जानते हैं, अब खुदा की सलामती और खुदा के साथ सलामती में फर्क है। किताब मुकद्दस हमें अफसियों के खत के दूसरे बाब आयत 13 और 14 में बताती है, लेकिन अब मसीह यसू में तुम जो कभी दूर थे, मसीह के खून के वसीले से नजदीक आ गए हो, क्योंकि वही हमारी सलामती है, जिसने दोनों को एक कर दिया और हमारे दरमियान की दीवार को तोड़ दिया। देखें, गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है, लेकिन यसू के खून की वजह से अब हमें उसकी हुजूरी फजल के तख्त तक रसाई हासिल है। और खुदा फरमाता है कि वो यानी यसू हमारी सलामती बन गया है। तो यसू के खून की वजह से हमें खुदा के साथ सलामती हासिल है। आइए मैं आपको एक और आयत पढ़ के सुनाता हूं। रोमियो का खत बाब 5 और आयत 1।
بس جب ہم ایمان کے وسیلے سے رازباز ٹھہرے تو اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ صلح رکھتے ہیں، تو ایک بار پھر یسوع کے خون کی وجہ سے ہمیں خدا کی نظر میں راست باز یا درست ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی لیے ہمیں سلامتی حاصل ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ۔ تو نہ صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اور اس کی موت، دفن اور قیامت میں ہمارے لیے کیے گئے سب کاموں کے سبب خدا کے ساتھ صلح حاصل ہے، بلکہ دوستو ہمارے پاس خدا کی سلامتی بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ کتاب یسیہ کی 9 باب کی 6 اور 7 آیت میں ایک بہت معروف آیت ہے جو اکثر تعطیلات کے موسم میں پڑھی یا یاد کی جاتی ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا دیا گیا، اور حکومت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، قادر خدا، ابدی باپ اور سلامتی کا شہزادہ کہلائے گا۔ یسوع سلامتی کے شہزادہ ہے۔ دوست، وہ سلامتی کے شہزادہ اور اس کے بانی ہے۔ در حقیقت کتاب مقدس ہمیں فلپیوں کے خط کے 4 باب اور 9 آیت میں بتاتی ہے، وہ باتیں جو تم نے مجھ سے سیکھی، پائی، سنی اور دیکھی ہیں وہی کرو، پولس نے کہا، کیونکہ سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ سلامتی کا خدا ہے۔ ہمارا خدا، قادر مطلق خدا، سلامتی کا خدا ہے۔ یسوع کو سلامتی کا شہزادہ، عجیب، مشیر، زبردست خدا، ہمیشہ رہنے والا باپ کہا گیا ہے، اور سلامتی کا شہزادہ۔ دوست، تمہیں بھی سکون مل سکتا ہے، تم خدا کے ساتھ بھی امن پا سکتے ہو اور خدا کی طرف سے بھی سکون حاصل کر سکتے ہو۔ در حقیقت سچ کہوں تو خدا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سلامتی مقرر کی ہے۔ یسیہ باب 26 آیت 12، اے خداوند تو ہمارے لیے سلامتی مقرر کرے گا، کیونکہ تو نے ہی ہمارے سب کام ہم میں کیے ہیں۔ خدا نے سلامتی مقرر کی ہے، منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے اپنی سلامتی، اپنے امن کو ہمارے اندر رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں زبور باب 29 آیت 11 میں لکھا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو طاقت دے گا، خداوند اپنے لوگوں کو سلامتی سے نوازے گا۔ اے خداوند، ہمیں سلامتی عطا کرنے کے لیے تیرا شکر ہے۔ اب کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ ہی کوئی گھبراہٹ، اضطراب، خوف یا بے چینی۔ خدا نے فرمایا اپنے کلام میں کہ وہ اپنے لوگوں کو سلامتی سے نوازے گا۔ اگر آپ یہ نشریات سن رہے اور آپ نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کے لیے کہا ہے اور اسے اپنی زندگی کا خداوند بنایا ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے ہیں، آپ خدا کے فرزند ہیں۔ جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، انہیں اس نے یہ حق دیا کہ وہ خدا کے فرزند بن جائیں یا بنائے جائیں، اور خدا کے فرزند ہونے کے ناطے خدا نے آپ کے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ آپ سلامتی میں چلیں۔ اس نے فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں کو سلامتی سے نوازے گا۔ بھائیوں، بہنوں، اس وقت خدا کی سلامتی آپ پر ہے، اور خدا کی سلامتی اس وقت آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ اس عظیم ہستی کی طرف دیکھیں گے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور جذبات، عقل، حالات یا احساسات کے آگے نہیں جھکیں گے، تو خدا کی سلامتی، وہ سلامتی جو ہر سمجھ سے بالاتر ہے، وہ آپ کے اندر سے ابھر آئے گی۔ در حقیقت میں ابھی آپ کو وہ خاص آیت پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ یسوع نے متی کی انجیل کے 6 باب کی 25 آیت میں فرمایا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں فکر نہ کرو۔ ایک اور ترجمہ کہتا ہے، فکر مند نہ ہو، بے چین نہ ہو، اپنی زندگی کے لیے پریشان نہ ہو، ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ ہی اپنے جسم کے لیے کہ آپ کیا پہنیں گے۔ کیا زندگی کھانے سے اور جسم کپڑوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ فضا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ ہی کھلیانوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہو؟ خیر، میرا خیال ہے ہم دونوں اس کا جواب جانتے ہیں، کیونکہ ہم قادر مطلق خدا کی صورت اور شبیہہ پر پیدا کیے گئے ہیں، اور اس نے اپنی زندگی کی سانس ہم میں پھونکی ہے۔ اور جب ہم نے اس کے بیٹے یسوع کو پکارا اور اسے اپنی زندگی میں بلایا، تو پھر امن کا شہزادہ ہمارے اندر حکمرانی کرنے لگا۔ یسوع نے کہا، فکر نہ کرو، یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پہنوں گا، میں کیا پھروں گا۔ پریشان مت ہو،
بے چین مت ہو، فکر نہ کرو۔ اور دوستو، اس نے کہا ہم اس میں اسی وقت مبتلا ہوتے ہیں جب ہم اپنا منہ کھول کر کہتے ہیں میں کیا کروں گا، میں یہ سب کیسے کروں گا، کون پیسے دے گا، اس چھٹی پر ہم کیا کریں گے، کھانا کہاں سے آئے گا، ہم تحفے کیسے خریدیں گے، ہائے میری حالت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اور کہاں جاؤں۔ عیسیٰ نے فرمایا اپنی زندگی کے بارے میں یہ کہہ کر فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے غیر قومیں بھی دوڑتی ہیں، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھو، خدا جانتا ہے کہ تم کہاں ہو بھائیوں اور بہنوں، وہ بالکل جانتا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے اور تم کن حالات میں گھرے ہوئے ہو، کون سی خبریں تم سن رہے ہو یا سن چکے ہو، وہ بھی اسے معلوم ہے۔ خدا تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے اور آج خدا چاہتا ہے کہ تم کیا کرو۔ کولسیوں کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ دیکھو دوست، یہ سب ایک فیصلے پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی سوچ کو اس پر قائم اور مرکوز رکھوں، اور ایسا کرنے پر اس نے مجھے کامل اطمینان کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھو، میرا رجحان یہ ہے کہ میں اپنے ذہن کو بھٹکنے دوں۔ کیا خدا واقعی میری مدد کرے گا؟ کیا میری دعا سنی گئی ہے؟ کیا میری دعا قبول ہوگی؟ پتہ نہیں میں یہ بل کیسے ادا کروں گا، پتہ نہیں میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں گا، پتہ نہیں وہ رپورٹ سچ ہے یا نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارا ذہن بھٹکے۔ اس نے کہا خدا کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے، جس کے لیے تم بھی بلائے گئے ہو، ایک بدن میں بلائے گئے ہو، اور شکر گزار رہو۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا کا اطمینان حکومت کرے، ہمارے اندر ہمارا منصف بنے۔ خدا چاہتا ہے دوستو کہ تم اس کے اطمینان میں چلو۔ حقیقت میں یسوع نے یوحنا باب 14 آیت 27 میں یہ الفاظ کہے، میں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، اپنا اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ہی ڈرے۔ ہلیلویہ۔ یسوع نے کہا میرا اطمینان میں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں اور اپنا اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ اس نے کس طرح یہ واضح کیا کہ اس کا اطمینان دنیا کے اطمینان سے بالکل مختلف ہے؟ دیکھیں، دنیا جس طرح اطمینان کو بیان کرتی ہے، وہ مثلاً اس طرح ہوگا کہ جب 2 ممالک ایک دوسرے سے خوش ہوں بجائے اس کے کہ وہ جنگ میں ہوں۔ یسوع فرما رہے ہیں کہ جنگ کے بیچ میں بھی، لڑائی کے دوران بھی، جب زندگی کے طوفان آپ کے ارد گرد شدت سے چل رہے ہوں، آپ مردہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس سب کے بیچ میں مرکز میں رہیں، لیکن پھر بھی خدا کا اطمینان آپ کے دل پر حکمرانی کرتا ہے۔ آپ فکر مند نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بے چین نہیں ہے، آپ کو اضطراب نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع جو اطمینان کے شہزادے ہے، وہ آپ کے دل میں بستے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھے گا، وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، وہ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ اس نے وہ دعا رات کے وقت بھی سن لی ہے، وہ پہلے ہی جواب پر کام کرنا شروع کر چکا ہے، وہ پہلے ہی اس صورتحال میں کام کرنا شروع کر چکا ہے جس سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ آپ دعا میں اس کے پاس آئیں۔ دیکھیں، یسوع نہیں چاہتے کہ آپ پریشان ہو دوست، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اطمینان میں چلے۔ اس نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ہی اسے خوف زدہ ہونے دا۔ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ حال ہی میں رہے ہیں؟ کیا آپ ڈلے ہوئے؟ کیا آپ خوف زدہ رہے ہیں؟ کیا خدا کا اطمینان آپ کی زندگی سے اٹھ گیا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوست، آپ آج ہی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اسی وقت اس میں چل سکتے ہیں، اور اس کے دوبارہ آپ سے چھن جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے کلام میں فلپیوں کی کتاب میں 4 باب کی 6 اور 7ویں آیت میں وعدہ کیا ہے۔ اس نے فرمایا کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں دعا اور منت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اسے مت بھولے، اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرو، اور پھر خدا کا وہ اطمینان جو ہر عقل سے بالا تر ہے، وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے تمہارے دلوں اور دماغوں کی حفاظت کرے گا۔ کیا آپ نے ان آیات میں ترتیب کو محسوس کیا؟ فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں دعا اور منت کے ساتھ۔ تو خدا کہہ رہا ہے میری بات سنو، پریشان مت ہو، میرے پاس آؤ، اپنا منہ کھولو، مجھ سے اس بارے میں بات کرو، اپنی درخواست خدا کے سامنے پیش کرو،
وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو، مجھے دلچسپی ہے، مجھے فکر ہے، اگر وہ بات تمہیں فکر مند کرتی ہے تو وہ مجھے بھی فکر مند کرتی ہے۔ خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم اس سے بات کرو بھائیوں اور بہنوں، اپنی درخواست خداوند کے سامنے ظاہر کرو۔ در حقیقت ایک اور آیت جو اسی سلسلے میں ہے وہ ہے 1 پطرس باب 5 اور آیت 7، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ دیکھو وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی درخواستیں اس کے سامنے ظاہر کرو، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم آج اپنے کندھوں پر یہ بوجھ لے کر گھومو، وہ نہیں چاہتا کہ تم زندگی میں جد و جہد کرتے رہو، بوجھ تلے دبے رہو، نہ صرف اپنی فکریں بلکہ اپنے بچوں، اپنے شریک حیات، اپنے رشتوں، اپنے کاروبار، اپنی خدمت کی فکریں، اپنی مالی حالت، اپنی نوکری کی فکر میں مبتلا رہو۔ میں خدا نہیں چاہتا کہ تم ہر روز اپنے پیچھے اتنا سارا سامان لیے پھرو۔ اس نے کہا اپنی درخواستیں میرے سامنے ظاہر کرو، بلکہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اگر ہم اپنے ایمان کو عمل میں لائیں اور وہ کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، تو اس نے فلپیوں میں فرمایا کہ خدا کی وہ سلامتی جو ہر سمجھ سے بالا تر ہے وہ تمہارے دلوں دماغوں کو مسیح یسوع کے وسیلے محفوظ رکھے گی۔ دیکھیں دوستو، اگر میں خدا کی سلامتی میں چلنا چاہتا ہوں، اگر میں اس سلامتی کو محسوس کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں جو یسوع نے ہمیں دی، وہ خدا کی سلامتی جو ہر سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ کبھی کبھی آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے اور کہیں گے کیا آپ فکر مند نہیں ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کیا آپ نے رپورٹ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے اعلان نہیں سنا؟ آپ کیسے بس وہاں کھڑے رہ سکتے ہیں پرسکون، نہ پریشان، نہ گھبرائے ہوئے، نہ ڈرے ہوئے، نہ فکر مند؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور آپ بس اسے دیکھ کر مسکرا دیں گے اور کہیں گے مجھے فکر کیوں کرنی چاہیے؟ مجھے پریشان کیوں ہونا چاہیے؟ خدا نے کہا ہے کہ اپنی درخواستیں اس کے سامنے پیش کرو اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، اسی پر ڈال دو۔ یہی میں نے بالکل کیا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ میرا نہیں رہا، یہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خدا کی سلامتی جو ہر سمجھ سے بالا تر ہے، یہ میرے دل اور دماغ کو ابھی بھی بھر دیتی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں دوست، لوگ اس طرح کی سکون کے لیے بے تحاشا پیسے دینے کو تیار ہیں، لیکن دوست یہ وہ سکون ہے جو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ سکون ہے جو خدا اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف ایک ہی ہستی سے ملتا ہے، اور وہ ہے امن کا شہزادہ۔ اس کا نام یسوع ہے۔ آئیے میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کروں بھائیوں اور بہنوں، فکر سے کچھ دیر کے لیے وقفہ لیں، خوف سے بھی کچھ دیر کے لیے وقفہ لیں۔ انجان کا خوف، رد کیے جانے کا خوف، یہ خوف کہ اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو، اگر میرے لیے یہ سب نہ ہو سکا تو، اگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہو تو۔ ان سب فکروں اور پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے وقفہ لیں اور خدا کی وہ سلامتی آنے دیں جو ہر سمجھ سے بالاتر ہے، اسے اپنے دل اور دماغ میں ابھی اسی وقت بھر جانے دیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پرسکون ہو جائیں، فکر کرنا چھوڑ دیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں، اور بس یہ جان لیں کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ بہتر کر رہا ہے، اس کے دل میں آپ کی بھلائی ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ آج اپنا دل اور دماغ یسوع پر جمائے رکھیں گے تو وہ سلامتی جو ہر سمجھ سے بالاتر ہے آپ کے دل اور دماغ کی حفاظت کرے گی۔ یاد رکھیں، خدا نے مقرر کیا ہے اور چاہا ہے کہ آپ اس کی سلامتی میں چلیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سلامتی سے نوازے گا۔ اور میں ابھی دعا کرتا ہوں بھائیوں اور بہنوں، یسوع کے نام پر، کہ جو بھی چیز آپ کو فکر مند کر رہی ہے، جو بھی چیز ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہے اور آپ کو بے چین کیا ہے، میں ان خوفوں کے خلاف ابھی یسوع کے نام پر کھڑا ہوتا ہوں۔ میں اس حملے، اس سازش کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں جو آپ کی زندگی کے خلاف بنائی گئی ہے تاکہ آپ کی سلامتی کو چھین لے اور چوری کر لے، اور میں اس سازش کو بے اثر اور بے طاقت قرار دیتا ہوں۔ یسوع کے نام پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، زندہ خدا کی روح آج میرے بھائی اور بہن پر تازہ ہو کر نازل ہو جہاں بھی وہ ہیں، اور خدا کی وہ سلامتی جو ہر سمجھ سے بالا تر ہے انہیں گھیر لے، انہیں بھر دے،
ان کے اندر سے ابھر آئے۔ اے خداوند انہیں حوصلہ دے، انہیں یہ یقین دلا دے کہ تو پہلے ہی ان کے حق میں سب کچھ سنوار رہا ہے۔ انہیں یہ یقین دلا دے کہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ انہیں یہ بتا دے کہ اب انہیں مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ بتا دے کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو نے اپنی نظر ان پر رکھی ہے۔ وہ تیری آنکھ کا تارا ہے۔ اے باپ، تیری سلامتی کے لیے تیرا شکر ہے۔ اے یسوع، ہمیں اپنی سلامتی دینے کے لیے تیرا شکر ہے، اور اس لیے اپنے ارادے سے ہم اپنی ساری فکر اور پریشانی تجھ پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی ساری فکر تجھ پر چھوڑ دیتے ہیں خداوند، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم اب فکر نہیں کریں گے، ہم اس کے بارے میں نیند نہیں گنوائیں گے۔ تو ہی سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنی درخواست تجھ پر ظاہر کر دیا یسوع، اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنا کلام بھیجا اور میرے دوست کو اسی وقت جہاں وہ ہیں شفا دی۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیری مہربانی ان کے آگے آگے چلتی ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو رشتوں میں بحالی لا رہا ہے، کہ تو اسی وقت رہائی دے رہا ہے، نشے سے رہائی، خوف سے رہائی، بری عادتوں سے رہائی، فکر سے رہائی اور آزادی یسوع کے نام میں۔ اے خداوند، تو سلامتی کا شہزادہ ہے، اور ہم تیرے حضور کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے جسموں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تیرے حضور کو آج ہی اپنے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی مرضی پوری کر، ہم یسوع کے نام میں تجھے جلال دیتے ہیں۔ شکریہ خداوند۔ آمین آمین۔ خدا آپ کو برکت دے بھائیوں اور بہنوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا خیال ہے، لیکن مجھے خدا کا کلام پڑھنا اور اپنی روح کو یہ یاد دلانا بہت پسند ہے کہ خدا کی سلامتی میرے اندر ہے، کہ سلامتی کا شہزادہ میرے دل میں بستا ہے۔ ابھی حوصلہ رکھیں، چاہے آپ جس بھی مشکل سے گزر رہے ہیں یا جس بات کی آپ کو حال ہی میں فکر یا پریشانی رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرسکون رہیں اور یقین رکھیں کہ خدا جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کلام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ اسے آپ کی زندگی اور آپ کے حالات میں پورا کر رہا ہے۔ دوست، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ میرے لیے یہ واقعی ایک برکت ہے کہ میں اس میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ سکوں اور آپ کے ساتھ مل کر زندگی کی روٹی توڑ سکوں۔ میں واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ ان نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ آپ کی روح کو اندر سے مضبوط کر رہی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ ممکن بناتے ہیں کہ ہم اس چینل، اس میڈیا کو استعمال کر کے اس ملک میں خدا کا کلام سنا سکیں، اور دنیا بھر میں بھی۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ ماہانہ بنیادوں پر شراکت کی ہے، اور ان کا بھی جنہوں نے ایک بار کے لیے بھی کوئی نذرانہ بھیجا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی فرما برداری اور سخاوت کے لیے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ذاتی طور پر ان سب کو دعوت دوں جو ابھی تک ٹاڈ لیون منسٹری کے ساتھ شراکت دار نہیں بنے، کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یقیناً ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم زیادہ کر سکیں گے۔ کیا آپ اس نشریات کے اختتام سے پہلے ایک لمحہ نکال کر خداوند سے پوچھیں گے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ اور کریں، کوئی ایسی چیز جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس کے جو خدا آپ کو کرنے کو کہے۔ در حقیقت آئیے ابھی 1 منٹ نکالتے ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ خداوند، تیرا شکر ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہوں نے اس منسٹری کے لیے دعا کی، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے مالی طور پر تعاون کیا، جس سے ہمیں خدا کا کلام آگے پہنچانے میں مدد ملی۔ ان 4 دیواریوں سے باہر، اس قوم سے آگے، اس سرزمین میں، سمندروں کے پار، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اے خداوند خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں پر اثر کرے، اور جو لوگ اس منسٹری سے جڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ماہانہ بنیادوں پر شراکت کریں، تو ان سے اسی وقت کلام کرے۔ تو انہیں ایک رقم، $1 کی مقدار بتا دے کہ ہر مہینے وہ تیرے لیے کیا بوئیں۔ اے خداوند، چاہے وہ $5 ہوں، $10 ہوں، $20 ہوں، $50 ہوں، $100 ہوں، یا کوئی بھی رقم ہو، خداوند کچھ بھی معمولی یا چھوٹا نہیں ہے۔ اے باپ، ان ساتھیوں اور دوستوں کا شکریہ جو تو نے ہماری منسٹری میں شامل کیے ہیں۔ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ خداوند، اس وقت دلوں سے کلام کرنے کے لیے تیرا شکر ہے، اور میں بس تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں خداوند کہ وہ سنیں گے اور تیری آواز پر عمل کریں گے، یسوع کے نام میں،
भाई बहन, आपका शुक्रिया। मुझे आपके साथ दुआ करने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट निकालें। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप खुदावन की इताअत करें। जो कुछ भी उसने आपके दिल में डाला है, बस आगे बढ़ें और उसकी इताअत करें। इस स्क्रीन के नीचे आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, और अगर आप इसे देखें तो आपको हमारी होम पेज पर एक जगह नजर आएगी जहां आपको बताया गया है कि आप हमारे साथ शराकत दारी कैसे कर सकते हैं, चाहे सिर्फ $5 माहाना से ही क्यों ना हो। जो कुछ भी खुदावंद आपको करने को कहे, मैं आपका पहले से ही शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी अताअत के लिए एक बार फिर अगली बार तक याद रखें कि खुदा अपने कलाम पर निगाह रखे हुए है और वो इसे आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। और आपकी सूरत हाल में डी